हुए वो खड़े रहे, बाकी लोग आ जाए। ए नौजवान आ जाओ मेरे बच्चों, तुम भी आ जाओ, खुदा के वास्ते आ जाओ मेरे लाल आ जाओ। क्या है, जहाँ अल्लाह वालों की बात होती है रहमतों की बरसात होती है। मोर्चा एकदम मजबूत रखना रखोगे कि नहीं? कश्मीर के बॉर्डर पर सारी की सारी देखो हमारी फोर्स लगी हुई है, क्यों? ताकि कोई उधर से आतंकवादी हमला मुस्तफा के दीवानों, उधर हिंदुस्तान की आन का सवाल है, यहाँ इमाम हुसैन के चाहने वालों की शान का सवाल है। मोर्चा मजबूत रखियो, ठीक है ना भाई? रखोगे कि नहीं? अगर हो सका नहीं रखेगा नहीं, पाजामा उठा के आए तो आने बोलो आने। हाँ सुभान अल्लाह, कहते तुम मेरा कोई बात का है, सालत के दीवान जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है? इरशाद फरमाया कि सुनो, मुस्तफा बैठे हुए थे, लाओ मुस्तफा अब्दुल हमीद भाई तशरीफ लाए, गुड्डू भाई तशरीफ लाए, अब्दुल हमीद भाई गुड्डू भाई तशरीफ लाइए। कब से रिकॉर्ड हो रहा है? 25-26 हो गया था। हाँ क्या कह रहा था बताओ? एक मर्तबा मेरे मुस्तफा बैठे हुए, सुनो अब चलो तसव्वुर में देखो, ये मदीनतुल मुनव्वरा है, मेरे सरकार अपनी मसनद पाक पर जलवा अफरोज हैं, कोई सहाबी नहीं है, कोई सरकार का चाहने वाला नहीं, सिर्फ 4 लोग हैं। इधर हजरत अली बैठे हैं, इधर देखो जी, इधर देखो, इधर हजरत अली बैठे हैं, इधर हजरत फातिमा बैठी हैं, इधर इमाम हसन बैठे हैं, इधर इमाम हुसैन बैठे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ अली एक बात बताऊं, किताब का नाम लिख लो, किताब का। कम वक्त कहते फातिमा को भी पता नहीं मेरा हाल क्या होगा, मेरी बेटी खबर में पूछा जाएगा, कम वक्तों को वो हदीस, ये हदीस नहीं दिखाई देती है। इमाम हाकिम ने नकल फरमाया इसको, हजरत सरकार कायनात ने फरमाया, ऐ अली एक बात कहूँ? भाई रसूलुल्लाह फरमाए क्या हुक्म है? का हुक्म कुछ नहीं है, एक बात बताना चाहता हूँ, ऐ अली सबसे पहले तू जन्नत में जाएगा, ऐ अली तू जन्नत में जाएगा, फिर उसके बाद मेरी बेटी फातिमा जन्नत में जाएगी, फिर उसके बाद हसन जन्नत में जाएगा, फिर उसके बाद हुसैन जन्नत में जाएगा। हजरत मौला अली के दामाद मुस्तफा है ना, ताजदारे हलका है ना, शेरे खुद खाता है खैबर, शेरे खुदा है ना, बाबुल इल्म है ना, मदीनतुल मुनव्वरा आना मदीनतुल इल्म शहर इल्म के, शहर मदीनतुल इल्म के दरवाजा है ना। हजरत अली ने देखा आज मुस्तफा का जाने, आज मुस्तफा जाने रहमत का दरियाए करम जोश में है। मुस्तफा ने फरमाया, ऐ अली पहले तू जन्नत में जाएगा, फिर फातिमा जाएगी, फिर हसन जाएगा, फिर हुसैन जाएगा। हजरत अली ने फरमाया, दाएगी हदीस में यही जुमले मौजूद हैं। कहने लगे हजरत अली, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, हमारे चाहने वालों का क्या होगा? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली तुम्हारे पीछे पीछे चाहने वाले जन्नत में जाएंगे। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क हुजूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क हुजूर होता है। पढ़ा करो तुम दिल से दुरूद दीवानो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सैकड़ों लोग बैठे हुए, अल्लाह की कसम अगर दुरूद पाक पढ़े तो सदा मदीने को चले ही जाए, दुरूद पाक पढ़े तो सदा, और फिर हम खाने की जरूरत नहीं, वैसे ही फूक दें तो बता बैठा हुआ उधर कितने बैठे हुए हैं बताओ, इतने लोग दुरूद पाक पढ़े तो क्या शान होना चाहिए ना भाई। सदाए दुरूदों की आती रहेंगी, मेरा सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाए दुरूदों की, मैं सोच रहा था इतने दिन की शेर बुरहानपुर वालों को सुनाना नहीं है, तो बुलाते तो है नहीं, हम 2.5 साल नहीं बुलाते, मगर सोचा तो जाने दो। कल जुम्मन छुट्टे छम्मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम भी सारी है पलटन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत फरमाते या रसूलल्लाह, बुरे हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे पले आपके, अब रुक के करें सुभान अल्लाह। कैसे भी है बारगाह रिसालत के दीवाने हमारे भाई हैं। सुनो, सदाए दुरूद की आती रहे
دل شاد ہوتا رہے گا اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نالی میں جتنے کیڑے نہیں ہیں اس سے زیادہ جماعتیں نکل پڑی ہیں ہے نا بھائی ہر قوم میں ہوتی ہیں جماعتیں چلو اب ہم کسی کا نام نہیں لیتے بھائی نام لے تو برا لگتا ہے ہمیں کہتے اتنا گھٹیا نام رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہمیں کوئی کہتا بریلوی اللہ کی قسم تصور میں مدینہ یاد آ جاتا ہے تو جیسے ہی مدینے میں کوئی کہتا مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم سننے والا سپاہی نہ ہندی جانتا ہے نہ اردو جانتا ہے نہ فارسی جانتا ہے نہ بنگالی جانتا ہے نہ تمہاری برہان پوری جانتا ہے نہ نماڑی بھاشا جانتا ہے نہ بندیل کھنڈی جانتا ہے نہ چھتیس گڑھی جانتا ہے کچھ نہیں جانتا جیسے ہی اس نے سنا کہ پڑھنے والا کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کا ایمان بولتا ہے اس کمینے کا کمینہ پن بولتا ہے بریلوی ہے بریلوی اس لیے کہ لاکھوں سلام تو وہی بھیجے گا جو بریلوی ہوگا سبحان اللہ تو بارگاہ رسالت کے دیوان نام لینے کی کیا ضرورت ہے ابھی حاجی شیخ صاحب جہاں سے جو ہے کھانا کھا جائے سلیقے کا تو منہ کا ذائقہ خراب کرنے کی ضرورت تو مجھ سے بولو ہم نام نہیں لیں گے ہم کیوں کہیں وہابی دیوبندی کہا ہم نے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں چلو صاحب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم میں جماعتیں غیر مسلموں میں جینوں کی جماعت الگ آریہ سماج الگ بہت ساری جماعت پنجابیوں میں مسلمانوں ہر قوم میں جماعتیں قوم کی بات چھوڑو سیاسی لیڈروں میں جماعت نہیں ہے کانگریس کی جماعت ایک بھاجپا کی جماعت ایک جنتا دل کی جماعت ایک منصے کی جماعت ہے کہ نہیں بولتے الحمد للہ سنو وہ کربلا والے دن لگ گئے جب شرابت سے جو ہے سر جھکا دیا کرتے تھے نہیں سر بعد میں جھکے گا اس سے پہلے 10-15 سر ہم کو چاہیے اس سے کم میں کام نہیں چلے گا سبحان اللہ بہت ہم بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لہٰذا ہر قوم میں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں زور سے بولتے ذرا مگر چونکہ نام لینے پہ پابندی ہے مولانا کسی کا نام مت لینا لہٰذا جانوروں کی بات کرتے ہیں دیکھو بیلوں کی جماعت الگ بھینسوں کی جماعت الگ کتوں کی جماعت الگ چوہوں کی جماعت الگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بھائی چوہوں کو کتوں کے ساتھ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے کتوں کو بکریوں کے ساتھ گھاس کھاتے ہوئے دیکھا ہے بکریوں کو ہرن کے ساتھ جنگل میں گھومتے دیکھا ہے چوہا چوہے کی جماعت میں رہے گا اور لڑکے چوہے کی عادت کتنے ہیں بتائیے ذرا اس میں بتا ہاں چوہے کی عادت کتنے ہیں لہٰذا ہم تو چوہوں کی بات کریں گے بھائی چوہوں کی جماعت تو ہے مگر چوہے کسی حدیث کی کتاب میں دکھا نہیں سکتے ہیں کہ چوہوں کی جماعت کا نام کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے بندروں کی جماعت کا نام کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں امام اعظم کی عظمتوں کا انکار کرنے والے اور ائمہ کرام کی تقلید کا انکار کرنے والے یہ بتا نہیں سکتے کہ غیر مقلدوں کی جماعت کا نام کسی کتاب میں موجود ہے نہ مصطفیٰ کی کتاب میں نہ حدیث پاک میں نہ شرح حدیث نہ حدیث کی شرح میں نہ کسی فقہ کی کتاب میں نہ کسی فتاوی کی کتاب میں ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کوئی جماعت والا اپنی جماعت کا نام کسی کتاب میں دکھا نہیں سکتا کسی کتاب دکھا نہیں سکتا اسے بول نہیں سکتا نہ وہ اٹھا دکھا کوئی جماعت والا اپنی جماعت کا نام دکھا نہیں سکتا یہ فضائل اعمال مولانا زکریا کانا دہلوی کہاں دلوی بولے تو مولانا زکریا ہاں انہوں نے لکھی ہے کتاب اتنے لکھی مجھے بولو مولانا زکریا نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ باب فضائل درود کے صفحہ 9 پر لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے سن لو ایمان تازہ ہو جائے گا اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں گا اگر کہوں تو آپ کا جو سمجھ میں آئے آپ مجھے سزا دے سکتے ہو یہ صفحہ نمبر 9 پر لکھا کہ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں فرمایا
आज ऐसी दीवानगी का मुजाहिरा करो, न किसी की सीटे का हम पर फर्क पड़े, न किसी के भागने का हम पर असर पड़े, न किसी के पाजामा उठाने का हम पर असर पड़े, न किसी के कुत्ते के जैसे चिल्लाने का हम पर असर पड़े। मुझसे हदीसें सुनते चले जाओ, इसके मुक्तबों में तुम झूठते चले जाओ, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा और बंदा जन्नत की बहारों में चला जाएगा। क्या लिखा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन के बेटे फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना अहले सुन्नत होने की अलामत है। अहले सुन्नत का नाम मौजूद है कि नहीं? नबी का दुरूद व सलाम मौजूद है कि नहीं? ब्रैकेट में लिखा है यानी सुन्नी होने की, देख लो बता देना, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखो यानी सुन्नी होने की निशानी है। नबी पर ज्यादा दुरूद भेजना काहे की निशानी है? सुन्नी होने अहले सुन्नत ज्यादा नहीं किया। दुरूद तो हमारे यहाँ ही पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। ब्रैकेट में ना रिसालत के दीवान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है 1000 रकात नमाज़ नवाफिल अदा किया करते थे। फर्ज के अलावा कितनी नमाज पढ़ते थे? 1000 रकात। नफिल नमाजें 1000 पढ़ा करते थे। मगर दीवान ने इसको मुस्तफा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोजे भी रखा करते थे, तिलावत भी किया करते थे, बंदगी भी किया करते थे, हज भी किया करते थे। मगर जो दलील बताया है, न नमाजों को दलील बताया, न तिलावत को दलील बताया, न हज को दलील बताया, न ज़कात को दलील बताया, न रमजान का रोजा दलील बताया। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे गैब का नबी का नवासा गैब रखता है और ये जानता है कि छोटे पजामे वाले भी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन गैब का इनकार करने वाले भी रोजे रखेंगे, नबी के सलाम का इनकार करने वाले भी हज करेंगे। लिहाजा न नमाज को दलील बनाया, न रोजे को दलील बनाया, न हज को दलील बनाया। अगर अहले सुन्नत की दलील बनाया तो नबी के दुरूद को दलील बनाया, मुस्तफा के सलाम को दलील बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लिख दिया। और ये बरेली से नहीं आई है, ये देवबंद से आई है, थाना भवन से आई है, हर जगह पढ़ी जाती है। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। सुन्नी तुम हो और दुश्मन तुम्हारे इश्क की गवाही दे रहा है। सुभान कहता है ज्यादा दुरूद पढ़ना सुन्नी होने की निशानी है। सुभान बोलो, है कि नहीं इसमें मौजूद? जी जी मौजूद है। ये तो हमने दूसरों को मना किया था, आप खुद चिल्ला रहे, तो आप हमसे कह दीजिए, हम मना कर देंगे। बाबा एक फोटो खींच ली है, आप उसके बाद रहने दीजिए, हमारे यहाँ फोटो नहीं खींची जाती है। अगर पुलिस की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर है तो आप हमारा फोटो खींच लो, मगर हम आपको यह भी बता देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दीन के भी वफादार हैं, हमारे देश के भी वफादार हैं। अगर कहीं गद्दारों को ढूंढना है तो जरा ये देख लिया करो कि पाजामा किसका छोटा है, फिर उसके ऊपर शक ही नहीं किया करो, यकीन भी कर लिया करो। सुभान अल्लाह तो कह दो यार, समझते नहीं है, इतनी कीमती बातें सुना रहा हूँ। सुनो, के वफादार, दुनिया सुन्नियत के मददगार, सुन्नत के ताजदार, आकाए रहमतुल्लाह रहमत, बिल्कुल करामत जबरुल इस्तिकामत, सैयदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान साहिब बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह, तेरे गुलाम मुकम्मल तुझे कदम है राह खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे गुलाम मुकम्मल तुझे कदम है राह खुदा, तेरे गुलाम मुकम्मल तुझे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वालों को नक्शे कदम भटकने नहीं देता, अल्लाह वालों को नक्शे कदम बहकने नहीं देता, अल्लाह वालों का नक्शे कदम गुमराह होने नहीं देता, बल्कि अल्लाह वालों का नक्शे कदम भटके हुओं को हिदायत की राह पर चला देता है। अल्लाह वालों का नक्शे कदम जहन्नमी हो चुके हैं जो उनको जन्नती बना देता है। अल्लाह वालों का नक्शे कदम सिराते मुस्तकीम पर चला देता है। अल्लाह वालों का नक्शे कदम ईमान की दौलत दिला देता है। अल्लाह वालों का नक्शे कदम खुदा की रहमत दिला देता है। अल्लाह वालों का नक्शे कदम मुस्तफा की शफाअत दिला देता है। अल्लाह वालों का नक्शे कदम इधर मारो उधर जन्नत दिला देता है।
سبحان اللہ سبحان اور اللہ. یقین نہیں آتا تو دیکھو آج کا ہماری تقریر کا عنوان امام حسن مجتبیٰ بھی ہے اور سیرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بھی ہے. اے مجتبیٰ کے دیوانوں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ وہ مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں. ان کے پڑوسی میں ایک یہودی رہتا ہے. یہودی کئی روز سے جانتے ہو کیا کیا کرتا تھا؟ روزانہ ان کے گھر میں کوڑا ڈالا کرتا تھا, گندگی ڈالا کرتا تھا. مگر میرے امام حسن مجتبیٰ وہ نبی کا لاڈلا, نہ تو کوئی شکایت کرتا ہے, نہ کوئی کمپلینٹ کرتا ہے, نہ کوئی اعتراض کرتا ہے, بلکہ سالوں سال تک وہ کوڑا ڈالتا چلا جاتا ہے. میرے نبی کا لاڈلا صبر کرتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے گا, اللہ سے نبی نے کیا عطا فرمائے گا. امام حسن کے گھر میں روزانہ کچرا ڈالتا ہے. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں, فرمایا گیا کون امام حسن مجتبیٰ ہیں, یہ لوگ کیا جانے امام حسین کی شان کیا ہے, یہ لوگ کیا جانے امام حسن کا مقام کیا ہے, یہ لوگ کیا جانے امام حسین کا اور امام حسن کا مرتبہ کیا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں, حاکم شریف کے اندر موجود ہے, طبرانی کے اندر موجود ہے, ابو یعلا کے اندر موجود ہے, ابو نعیم کے اندر موجود ہے. فرمایا گیا ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت باہر نکلے تو شان کے ساتھ نکلے کہ ایک کانے پر حسن مجتبیٰ سوار ہیں, دوسرے کانے پر حسین مجتبیٰ سوار ہیں. اور میرے مصطفیٰ امام حسن و حسین کو اپنے چہرے کے سامنے نہیں لاتے, بلکہ راوی کہتا ہے کہ اپنا چہرہ خود گھماتے ہیں. اس طرف گھمایا تو امام حسن کو چوم لیا, اس طرف گھمایا تو امام حسین کو چوم لیا. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں, چوم لیا. کیوں؟ بے وقوف بنانے کے لیے ذکر شہادت کی محفل سجاتے ہو, بے وقوف بنانے کے لیے. تو ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے نیک جو کام جو نیکی کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیک کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ جو حلال کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلالی کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں میں کچھ تمہاری اتنا سمجھ لو, جو حرام کام کرے اسے کیا کہا جاتا ہے اپنے دل میں قیام کر لینا. مگر اتنا سوچ لو اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں, ان سے کہنا تم کرا تو رہے ہو, آج نبی کا ذکر کرا رہے ہو, اور امام حسین کے ذکر کی محفل سجا رہے ہو, مگر یہ دیکھو فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے. اے دیوانوں جانے عشق مصطفیٰ کیا موجود ہے؟ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے کہ محرم وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا اگرچہ صحیح روایتوں سے ثابت ہو تو کیا سبیل لگانا, چندہ دینا, شربت اور دودھ بچوں کو پلانا کیا درست ہے؟ تو مولانا رشید گنگوہی نے لکھا کہ محرم میں ذکر شہادت کرنا اگرچہ صحیح روایتوں سے ثابت ہو, اگر مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہو تو یہ بھی حرام ہے. چندہ کرنا یہ بھی حرام ہے, سبیل لگانا یہ بھی حرام ہے, دودھ پلانا یہ بھی حرام ہے. ایسے وقت کی اولاد ہو جب یہ حرام تھا تو کر کیوں رہے ہو؟ پتا چل گیا حلال کا حلال کام کرنے والا اگر حلال ہی ہوتا ہے تو تمہارے ملا نے کہا یہ سارے کام حرام ہیں. حرام ہی بننے دے, میں لکھا حرام ہی بننے دے. رب کعبہ کی قسم میں تنقید نہیں کرتا, تصحیح کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ یہ کہاں پر ہے یہ کتاب؟ بے شک. ہزاروں بیٹھے ہیں. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے سب لوگ مل کے کہہ دو سبحان اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. مصطفیٰ کے دیوانوں, ہم سوچنے لگے یا اللہ نبی کا نواسا ہے, حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے, قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ. ہاں سنو بھائی سنو, تم بھی سنو آگے ذرا. ہاں کیا کہہ رہا تھا سنو. ساری خدائی اللہ کی پاکی بیان کرتی کہ نہیں؟ نہیں کرتی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ سب قرآن کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی باقی بیان کرو.
आसमान के सितारे अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, जन्नत के हुए अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अर्श के मलाइका अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, आसमानों में रहने वाले अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, समंदर के कतरे अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, नदी की मछलियां अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, दरख्त के पत्ते अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, कायनात का जर्रा अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, शुमाल और जनूब अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, आसमान का सूरज अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, आसमान का चांद अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, मेरे इमाम हुसैन अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, मेरे शहंशाह बगदाद अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, मेरे सुल्तानुल हिंद अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, मेरे बरेली के आका अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, कि चाचा के दाता अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, नारायण के आका अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह वाले अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, और औलियाए कामिलीन अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, रब्बे महबूबीन अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, सारे मोमिनीन अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, सारी खुदाई अल्लाह की पाकी बयान करती है, और अल्लाह कुरान के अंदर मुस्तफा की औलाद की पाकी बयान करता है। अल्लाह ने फरमाया वो ताहिरतुन तत्हीरा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि हर नापाकी से तुमको दूर करवा दे और पाक करके तुम्हें खूब सुथरा करे। रिसालत के दीवानों जरा सोचो, सारी खुदाई बयान करे अल्लाह का, सारी खुदाई बयान करे तो क्या बयान करे? पाकी पाकी। क्या बयान करे? और सुभान अल्लाह, अल्लाह पाकी बयान कर रहा है नबी की औलाद की। सुभान कि नबी के घर वालों को हमने पाक फरमा दिया। ऐ बारगाह रिसालत के दीवानों, और नबी के घर वाले पाक, ऐसे पाक कि जिन पर उनकी पाकीज़ा निगाह पड़ जाए वो भी पाक, जिन पर उनकी निगाह पड़ जाए वो भी। ऐ बारगाह रिसालत के दीवानों, इमाम हसन के बगल में कौन रहता है? यहूदी रहता है, ना अपने मजहब का है ना अपने दीन का है, सिर्फ पड़ोस में रहता है, कई सालों से गंदगी डालता है, कई सालों से कचरा डाल रहा है। जानते हो इमाम हसन ने कुछ नहीं कहा। एक रोज यहूदी की बीवी ने यहूदन ने कहा कि तुम इतने रोज से नबी के बेटे के घर में गंदगी डालते हो, कहीं तो जरा शर्म करो, जरा गैरत करो। अगर वो इशारा कर दें तो मदीने के नौजवान, अगर वो इशारा कर दें तो मदीने के नौजवान जो है तुम्हारी खैरियत बिगाड़ देंगे। जाओ उससे अपनी गलती की माफी मांगो। और आदमी एक दिन बर्दाश्त नहीं करता, वो तुम्हें सालों से बर्दाश्त कर रहे। आज यहूदी आया और यहूदी आकर नवाज़े रसूल, लखते जिगरे फातिमा, नूरे निगाहे मौला अली शेरे खुदा, हजरते मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा नवासा इमाम हसन बैठे हुए हैं। आया वो यहूदी और आने के बाद कहता है, ऐ नवाज़े रसूल, मैं इतने दिन से आपके घर में कूड़ा डालता हूँ, आखिर आपने कभी शिकवा न किया, कोई गिला न किया, कभी कोई शिकायत न किया, आखिर इसकी वजह क्या है? ऐ बारगाह रिसालत के दीवानों, नवाज़े रसूल मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। और इमाम हसन आली मुकाम पाक है ना, पाक फरमाने वाले भी हैं। जिस पर पाकी से निगाह पड़ गई वो भी पाक। बेशक बेशक। अब ये यहूदी आया था नापाक, जरा देखो कैसे होता है पाक। कहते सुभान अल्लाह, गुनाहों से हमें और आपको फरमा दे पाक, और जोर से कहते सुभान। अब रिसालत के दीवानों, मेरे इमाम हसन मुस्तफा मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे पड़ोसी, मेरे नाना जान हुजूर रहमत आलम ने इरशाद फरमाया था कि जो पड़ोसियों की दी हुई तकलीफ पर सब्र करता है, जो पड़ोसियों से मिलने वाली मुसीबत पर सब्र करता है, जो पड़ोसियों के साथ हसन सलूक करता है, जो पड़ोसियों से कभी कोई शिकवा गिला नहीं करता है और उनकी दी हुई मुसीबत पर सब्र करता है, बेटे अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। अल्लाह उसे जन्नत। तो मैं तो इसलिए सब्र कर रहा था, तेरा काम था तू जुल्म कर रहा था, मेरा काम था मैं सब्र कर रहा था। उसने यहूदी ने इतना सुना, कदम नाज़े हसन मुस्तफा पर गिर गया, कहने लगा, या इब्ने रसूलुल्लाह, अब मेरे गले में भी गुलामी का पट्टा डाल दो, अब मुझे भी इस्लाम और तौहीद का शरबत पिला दो। कहा क्यों, क्या वजह है? कहने लगा, हुजूर जब नबी के लाडलों का अखलाक कितना लाजवाब है तो उनका लाया हुआ दीन कितना लाजवाब होगा, उनका लाया हुआ मजहब कितना लाजवाब होगा, उनका लाया हुआ इस्लाम कितना लाजवाब होगा। मुस्तफा की दीवानों, कलमा पढ़ लेता है, इस्लाम की तौहीद का पट्टा अपने गले में डाल लेता है और गोया ये कहता हुआ नजर आता है,
ہوتا ہے تو پرائی کی سرزمین پر ایک عاشق رسول یہ صدا دیتا ہوا نظر آتا ہے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے نور تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یا رسول اللہ اے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں کچھ باتیں سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ نور نگاہ مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کو اتنا اچھا وہ کیا ہوتا ہے نا، وہ حدیث دیکھی اے بیٹی قبر کیا ہوگا تو پوچھے گا کیا ہوتا ہے کہ وہ کوا جانتے ہو نا، کوا سیدھا نہیں دیکھتا ہے بلکہ جب بھی دیکھتا ہے اس طرف دیکھنا ہے تو اس آنکھ سے دیکھے گا، اس طرف دیکھنا ہے تو اس آنکھ سے، تو کوا سیدھا دونوں آنکھ سے کبھی ڈائریکٹ شاید سی بات ہے کوے کھاؤ تو ایسے ہوگا۔ اور ہمیں کیا ہے، ہم نبی کی نعت پڑھتے ہیں، اللہ والوں کی بات کرتے ہیں تو شب برات کا حلوہ کھاتے ہیں۔ سبحان حلوہ اللہ کھاؤ گے تو میٹھی میٹھی بات کرو گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہی کرتے چلے جاؤ گے۔ ہاں 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 کیا بات۔ پیچھو جیسا کھاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ بے آگے شک۔ چلو ہم یہ بتا رہے تھے، اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، آؤ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ایک صاحب ایک مرتبہ ہمارے یہاں آئے ممبئی میں، کہنے لگے مولانا ہمیں رنگ روڈ دیکھنا ہے۔ ہم نے کہا چلو دیکھ لو، رنگ روڈ کا ہمیں پتہ دے کر بھیج دیا۔ کہنے لگا یار مولانا وہ، ہم نے کہا کبھی گھومے آئے؟ کہاں طرف گھومے آئے؟ کیسا لگا؟ کہا وہ رنگ روڈ اور چوپاٹی وہ بہت خوبصورت تھی، مگر ایک ہی عیب ہے آپ کی بمبئی میں۔ تو ہم نے کہا کون سا عیب ہے؟ کہا یار میں جہاں سے بھی گزرتا ہوں ایک سائڈ کی دکانیں بند ہی نظر آتی ہیں۔ تو ہم نے کہا یار ایک سائڈ کی دکانیں بند نہیں ہیں، تیرا ون وے ٹرافک بند ہو ہے نا، تو وہ سائڈ دکانیں تو دونوں سائڈ کی کھلی ہوئی ہے نا بھائی۔ تو کیا ہے کہ بارات جا رہی تھی تو دولہا دلہن والوں کے گھر میں آ گئی، تو کہا لڑکی والوں نے کہا دولہے کا چہرہ دکھا دو، دولہے کا چہرہ، کس کا چہرہ؟ بہت دولہے کا چہرہ دکھا دو۔ کہا نہیں رہنے دو، کہا نہیں دکھا دو، کہا نہیں رہنے دو، کہا نہیں دکھا تو دو، ہمارا دولہا ہمارا داماد بننے والا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ کہا دکھاؤ۔ تو ایک آدمی پاس میں جا کے شرافت کی زبان میں بولتا ہے ارے کیوں ہماری عزت کا جنازہ نکال رہا، ہمارے دولہے کی جو ہے نا یک چشم گل ہے، فارسی میں کہہ رہا ہے یک چشم ہے۔ تو دلہن والا کہتا ہے تو ٹینشن مت لے، ہماری لڑکی بالکل ہے۔ تو بارگاہ رسالت کے دیوانوں، یہ چوہوں کی جماعت میں بڑے بڑے جن کوئی ایسے گزرے ہیں جن کا ون وے ٹرافک بند ہے، کوئی ایسے گزرے ہیں جن کے دونوں ہی بند فیوز ہیں، مگر الحمدللہ یہاں تو سنیوں کی نگاہیں بھی روشن ہیں، یہاں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ کعبہ تمہیں اتنا دکھتا ہے کہ قبر نے کہا، مصطفیٰ نے کہا قبر میں جانا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا باپ کون ہے اور تو کس کی بیٹی ہے، اے بیٹی تیرا معاملہ تیرے ساتھ کیوں اندھو؟ تمہیں یہ نہیں دکھا کہ میرے مصطفیٰ احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ جب پیدا ہونے لگی تو جناب حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ، جانتے ہو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، اور جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے پیدائش کا تو کسی دائی کو ہونا کہ نہیں ہونا، عورتوں کو ہونا کہ نہیں ہونا، سہیلیوں کو ہونا کہ نہیں ہونا؟ چونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس لیے سہیلیوں نے آنے سے انکار کر دیا کہ تو نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا، ہم نہیں آتے۔ رشتہ دار عورتوں نے انکار کر دیا، تو نے نیا دین قبول کیا، ہم نہیں آتے۔ کہا ٹھیک ہے مت آؤ۔ اب یہ گھبرائی، اکیلے ولادت کیسے ہوگی، ابھی گھبرا ہی رہی تھی کہ ایک دم سے کیا دیکھا، خوبصورت لمبی لمبی خوبصورت حسین و جمیل نورانی چہرے والی 4 عورتیں موجود ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آپ نے دیکھا گھبرا لیں، ابھی تو دینی دروازہ کھلا نہیں، اچانک کہاں سے آ گئی یہ؟ اچانک کہاں سے تم یہ حدیث سناؤ گے تو بدعقیدہ مانے گا نہیں مانے گا۔
اور جب تم کہو گے کہ یار حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو شیطان زمین میں سے نکل گیا کہنے لگا اسماعیل مت جاؤ تمہارے ابا جان تمہیں ذبح کر دیں گے. تو انہوں نے کنکری اٹھا کے ماری پھر زمین میں دھس گیا پھر تھوڑی دور گئے پھر زمین میں سے نکلا. اب ابراہیم علیہ السلام کو بہکاتا ہے کہا ارے خواب میں غلط بھی تو آ سکتا ہے ابراہیم بچے خوبصورت ذبح مت کرو. پھر کنکری ماری پھر زمین میں دھس گیا پھر اس کے بعد نکلا کہنے لگا ابراہیم کیا کر رہے ہو یہ دعا بڑی تمنا یہ بیٹا بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے ذبح مت کرو خواب گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ نے کنکری ماری پھر زمین میں دھس گیا. ان سے کہو شیطان زمین سے نکلا تو کہیں گے ہاں ہاں واقعی نکلا ہوگا. کیا کہیں گے ہاں ایسے وہ تو نکلا ہی تھا حدیث میں شیطان نکلا کہیں گے ہاں واقعی نکلا ہوگا. اللہ کی نیک بندیاں آئیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ تو شرک ہے. کیا مطلب لکڑ دادا کی تعریف کرو تو سن کے خوش ہو جائے. ہاں ہاں بالکل صحیح. کیا ہم نے کہا یار آج فجر میں بڑا غضب ہو گیا کیا ہوا اب ابلیس میں فجر میں سونے جگنے نہیں دیا ابلیس آ گیا شیطان نے بہکا دیا میں سو گیا. ہاں ہاں واقعی شیطان نے بہکا دیا ہوگا. اب یہ بولے یار میں بھی اپنے گھر میں سو رہا تھا فجر میں شیطان نے بہکا دیا اور میں نہیں جاگ پایا تو ہاں ہاں واقعی شیطان نے بہکا دیا ہوگا. یہ بولے یار آج میری بھی فجر قضا ہوگی شیطان نے بہکا دیا. ہاں واقعی اگر پورے انڈیا میں شیطان نے بہکا دیا ہاں واقعی بہکا دیا ہوگا. اگر پورے دنیا میں شیطان نے لفڑا مچا دیا ہاں واقعی مچا دیا ہوگا. دیکھو شیطان کے بارے میں جو کہتے چلے جاؤ گے ہاں ہاں کہتا چلا جائے گا. کیا پتا چلا کیا مطلب کیوں جی شیطان ان کے یہاں بھی تھا ہاں تھا. کیا ہمارے یہاں بھی تھا ہاں تھا. کیا ان کے یہاں بھی تھا ہاں تھا. اب شیطان کتنے گھر میں تھا کیا وہ تو رہتا اللہ نے طاقت بخشی. اب ہم نے کہا سنو آج مصطفیٰ میرے یہاں جلوہ کرتے انہوں نے کہا میرے یہاں یہ تو بدعت ہے یہ تو ناجائز ہے. ایک نبی اتنی جگہ کیسے ہو سکتا سمجھ میں آ گیا. اپنے والوں کی تعریف سن کے بڑا مزہ آتا ہے. جب ان سے زیادہ حضور کی تعریف ہو رہی تھی تو اچھا لگ رہا تھا. مصطفیٰ پیارے کی تعریف کا نمبر آیا تو کم بخش شرک و بدعت کا فتویٰ لگا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں ابلیس کی تعریف مبارک ہو. ہمیں آمنے کے لال کی رحمتوں کا جیت رہا. ارے مصطفیٰ کے دیوانوں یہ میرے سرکار کی شان ہے. آج الحمدللہ یہ دیکھو حسینی نوجوان حسینی بزرگ حسینی کردار کو اپنانے والے امام حسین کے نام پر جان لٹانے والے امام حسین کی محبت کا چراغ جلوہ روشن فرمانے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج بتاؤ ان کے سرزمین برہان پور میں کیا علماء کی کمی ہے؟ کیا کھنڈوا میں علماء نہیں ہے؟ یہاں 4-4 3-3 2-2 مدرسے ہیں. کیا یہاں علماء نہیں ہے؟ کیا یہاں خطبہ نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اتنی دور سے خرچہ بھی کیا میرا کرایہ بھی دیا مجھے نذرانہ بھی دیں گے مجھے اتنی دور سے بلایا. اچھا چلو یہ تو برہان پور ہے. ابھی 15 محرم شریف کو میرا پروگرام آندھرا پردیش میں ہے وہاں کے لوگ مجھے بلائے بھی ہیں تو انہوں نے ایڈوانس میں جو ہے اے سی کا آنے جانے کا کرایہ بھی دیا ہے پھر اس کے بعد نذرانہ بھی دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اننتپور کی سرزمین جہاں میرا پروگرام ہے کیا وہاں کوئی عالم نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی مولوی نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی خطیب نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی مقرر نہیں ہے؟ مجھے بلاتے بھی ہیں اسٹیج لگاتے بھی ہیں دعوت کھلاتے بھی ہیں نذرانہ دیتے بھی ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو مصطفیٰ کے دیوانوں نہ میری حیثیت کا کمال ہے نہ میری طاقت کا کمال ہے نہ میری دولت کا کمال ہے نہ میری سیاست کا کمال ہے. یہ مصطفیٰ کے ذکر کا کمال ہے کہ سرکار کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اللہ عزت عطا فرماتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سبحان اللہ یا رسول اللہ یا اے مصطفیٰ کے دیوانوں آج مصطفیٰ کا ہم نے ذکر کیا آج مصطفیٰ کا ذکر کیا اللہ نے مجھے بھی عزت عطا فرما دی مجھے بھی نام عطا فرما دیا. ان سے کہنا اپنی طرح کہنے والوں کیا تم نے سوچا کہ مصطفیٰ کے ذکر کی جو اتنی برکتیں ہیں کہ ذکر کرنے والا اونچائی پر آ جاتا ہے ذکر کرنے والا بلندی پر آ جاتا ہے. تو جس مصطفیٰ کا ذکر اس قدر شان والا ہے میرے مصطفیٰ کس قدر شان والے ہوں گے میرے مصطفیٰ کس قدر بلندی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سبحان اللہ ارشاد فرماتے سیدہ طیبہ ظاہرہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ
احمد کی کیا ہے جانے احمد کی رات پہ لاکھوں سلام. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کہو. اچھا یہ جو نبی کے جیسے بنتے ہیں نا گم بخت، ان سے کہنا ابھی تمہاری ذات کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری مقام کیا، تمہارا مقام کیا، تمہاری حیثیت کیا، بیویاں کیسے جھیلتی اللہ ہی بہتر جانے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں چمکتا ہوا چہرہ تھا ہو گیا کالا پیلا اللہ ہے نا. ایسا سجدہ کرتے بھائی، یہ سجدہ کرتے کہاں ہے داغ دکھاؤ نہیں دکھ رہا، کہاں داغ نہیں دکھ رہا، یہ بچہ سجدہ کرتا داغ نہیں دکھ رہا تو نہیں دکھ رہا. چھوٹا سا شارٹ کٹ منی سجدہ ہوتا ہے، کہاں سجدہ رکھا، ناک رکھی، پیشانی رکھی، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اٹھا لیا. اللہ نے سجدے کی برکت سے پیشانی کو چمکا دیا. سبحان اللہ. ان کا سجدہ ہے 5 دن ہوئے نہیں، ادھر ناک رکھی ادھر سر رکھو سڑا کا مارا، 5 دن کے اندر اتنا بڑا کالا کالا شامی کباب بن کے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو کہنے لگے صاحب یہ سجدوں کا نور ہے. ارے ہم نے کہا توبہ کرے گا کالا کالا نور ہے. کہا نہیں یہ تو سجدوں کا نور ہے. تو ہم نے کہا اس سے زیادہ نور تو عورتوں کے چولہے میں اور توے میں موجود ہے. چلے میں کیوں جانا، فجر کے لیے اٹھو، وضو کی جگہ تیمم کرو اور تیمم میں مٹی کی جگہ اپنے گھر کا چولہا استعمال کر لو. وہاں سے کالا پیلا نور ہوتا ہے. الحمدللہ یہ علماء اہل سنت ہے. ایسا لگتا ہے عشق مصطفیٰ کی برکت سے نور مصطفیٰ کی جھلک اللہ نے ان کے چہروں پر جلوگر فرما دی. اے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں تو یہ عرض کر رہا تھا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ قیامت کا پیدا ہو رہی ہے. پیدا کیا ہو رہی ہے، پیدا کیا ہو رہی ہے. کوئی آیا نہیں، کوئی سہیلیوں نے انکار، رشتہ داروں نے انکار، بھائی نے آگے سے انکار کر دیا. کیا دیکھا 4 عورتیں اچانک جلوہ گر ہیں. آپ کے دل میں گھبراہٹ، حضرت خدیجہ کو گھبراہٹ ہوئی، یہ کہاں سے آ گئی. فرمایا انہوں نے اے خدیجہ گھبراؤ مت، ہم لوگ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان میں سے ایک نے کہا میں حضرت جناب سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں. دوسری نے کہا میں جناب کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں. تیسری نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیٹی ہوں. چوتھی نے کہا بیوی ہوں، آسیہ فرعون کی بیوی ہوں. بیوی تھی ہوں کیا تھی، پہلے تھی اب کائے کو ہوں. اور چوتھی نے حضرت جناب مریم. 4 مقدس خواتین وہاں جلوگر ہو گئی. 4 مقدس خواتین وہاں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، ان سب کا تو پھر یہ آئیں کہاں سے. وہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، جلدی میں سن لو. حدیث پاک میں آیا جیسے ہی حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، ان کی پیدائش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے سے ایک ایسی کرن ظاہر ہوتی تھی کہ مکے کے در و دیوار چمک رہے تھے. اور فرمایا گیا کہ حضرت فاطمہ کا چہرہ ایسا تھا کہ جس طرح رات میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے، سورج کی روشنی میں سیدہ خاتون جنت کا چہرہ چمکا کرتا. چاند رات میں چمکتا، یہ دن میں چمکتا تھا. خاتون جنت کا چہرہ دن میں چمکتا تھا. اب سوچو مصطفیٰ کے دیوانوں، کیا سیدہ خاتون جنت کی شان رہی. میں تو یہ کہہ رہا تھا یہ ہوتا یہ آپ کہاں سے رہی نکل گئے. یہ سب لوگ انتقال ہو گیا. ان کا 2500 پہلے ہوا، ان کا 3000 پہلے ہوا، ان کا 2500 پہلے ہوا، کسی کا 150. اب ہم کوئی بیٹھے کیلکولیٹ تو کر نہیں رہے تھے یار کہ تمہیں صحیح بتا دیں، کم و بیش کہہ دیتا ہوں تو سمجھ لو. یہ ساری خواتین کا جی کیا ہو گیا، انتقال ہوا. بہت دن پہلے انتقال ہو گیا. پھر یہ آئی کہاں سے. سنو ہم سے قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے. خدا والے. یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے. یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے. مگر کم وقت سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو جو ہیں چھوٹے پجامے والے. مصطفیٰ کے دیوانوں بات ہم سے سنو. فضول
کرتا ہوں 4 حدیثیں رکھ لی رفع یدین کے یا رفع یدین کی، آمین بالجہر کی، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، اور ایسے ہی 8 تراویح بس، اور کسی کی تقلید نہیں کرنا. ہاں تقلید کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی کو امام مت بنا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، مگر ان کا کوئی امام ضرورت ہی کیا ہے یار؟ جس قوم کا امام ابلیس پورا کا پورا بیٹھا ہوا ہے. قدر بنانا بھی ہے خدا کی قسم ہے. تمہیں غیر مقلد ہو، امام اعظم کو امام مت بنانا، ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو امام تقلید مت کرنا ان کی. کیوں؟ تمہارا امام ہمیں معلوم ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہر انسان سے کہہ رہا ہے تم دعا کرو، اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کا امام بنا دے، مجھے اپنے بیوی بچوں کا امام بنا دے، مجھے اپنے علاقے کا امام بنا دے. اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں امام ہونا نہیں، ہمیں امام، اور قرآن کہہ رہا ہے للمتقین اماما. ایک آیت 15ویں پارے میں دوسری یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر قوم کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ. اب جس کے پاس امام نہیں اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، قبر سے ہی ٹرانسفر کرو جہنم کی طرف. صحیح ہے. یوم ندعو کل، دیکھو چپ کراؤ، قرآن کی آیت ہے. قرآن کہتا ہے اچھا بس 4 حدیثیں رٹ لی، اس کے سوا کچھ آتی جاتی. ارے کسی کی ماں نے علم کا شعر پیدا کیا ہو، یہ بابا فانی کا شہزادہ چیلنج کرتا ہے غیر مقلدوں آؤ، اگر واقعی خدا و رسول کا پاس رہے، قوم کو ایک کرنا چاہتے ہو، اتفاق و اتحاد کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم اہل سنت سے کبھی جھگڑا نہیں کرا. جو رسول پاک کی محبت کے پلیٹ فارم پر چلے آئے گا اسے ہم اپنے سینے سے لگا لیں گے، اسے ہم اپنی پلکوں میں بٹھا لیں گے. اتفاق ہوگا، اتفاق ہوگا رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر ہوگا، اتفاق ہوگا شہید اعظم کی نسبت کی بنیاد پر ہوگا، خواجہ رضا کی نسبت کی بنیاد پر ہوگا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کیا کہہ رہا؟ ہمارے یہاں ایک صاحب آئے، ہم نے کہا یہ مسجد میں جو آیا جاؤ، تو یہ بولے ہاں کیوں حضرت مسجد میں نہیں؟ ارے ہم نے کہا نہیں ہے مسجد میں خاتون، مسجد میں کیا کر رہی ہے، اس کو جانے دو باہر، اس کو گھر میں پڑھنا. کہا نہیں یہ خاتون نہیں ہے. پھر کہا یہ خاتونہ ہے. اب ہم نے کہا لیکن اور یہ تو خواتین کے لیے حکم ہے، خاتون کے لیے حکم ہے کہ ادھر دیکھو جی ادھر دیکھو، اور تو تیری ایسی ایک بار منع کیا پھر بھی گڑبڑ کرتا ہے. ہاں تو عورتوں کے لیے حکم ہے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ہے، غیرت کرو، غیرت، شرم، حیا، خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہو. کہاں کھڑی ہو؟ اب یہ آئے ہم نے ایسا بھاگ لیا، شرم کرو، شرم. ہم نے کہا کہاں ہے بے اس کی شرم؟ یہ کیا کر رہا شرم؟ اللہ سے کہا، اللہ سرکار نے فرمایا عورتوں سے یہ کر رہا کرو، ایسی ہوتی ہے شرم، اس کے کرنے کا بڑی شرم. تو مصطفیٰ کے دیوانوں یہ شرم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بے شرم. کیا کہتے ہیں؟ اب آگے کھڑا ہوگا پیر ایسا پھیلا دیا. میں نے کہا مولانا یہ 35 سال کا ہو گیا، ابھی اس کا کل ختنہ ہوا گیا. مولانا نہیں وہ تو ہوگا بچپنے میں پھینکا، ابھی تک درد ہو رہا ہو. بھائی زخم نہیں مرا تو آؤ، ہم لوگ کھجانے والی کہاں کی کھانچ کری، آؤ اس کا بارڈر بنا کے دے دیں تو ابھی اچھا ہو جائے گا. تو مصطفیٰ کے دیوانوں سنو، دو محبت سے سنو، ہنسو مت. زور سے ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ بھی شریعت ہے نہیں ہے سرکار کا فرمان. مسکراؤ، مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں آگے کھڑے ہو گئے، سینہ تان کے بٹن سارے کھلے ہوئے، آستینیں ساری چڑھی ہوئی، پاجامہ بیگ گیئر لگا کے اوپر کو بھاگ رہا، اور ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر. اس سے اس کا پیر دبایا، اس سے اس کا پیر دبایا. یہ کیا کیا؟ کہنے لگا حضور نے کہا ہے کہ بیچ میں جگہ میں خالی چھوڑنا، شیطان گھس جائے گا، ادھر سے شیطان گھس جائے گا، ادھر سے شیطان. ہم نے کہا یہ بیچ کا پھاٹک اب ادھر سے تو ہاتھی چلا آئے گا. یہ انڈیا گیٹ کھول دیا. ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی، جس کا ایوان نہیں ہوگا وہ تو ایسے ہی کرے گا.
جس کا امام نہیں ہوگا وہ تو بھائی کوئی اب نعرہ لگا دے، ذرا سلیقے سے نعرہ لگا دو. نعرہ لگاؤ، شور لگاؤ، ایسا لگاؤ بھر گائے. دیکھو تم نعرہ لگاتے وہ آواز دے رہا، وہ آواز دے رہا، وہ آواز، یہ نہیں آواز دے رہے، وہ پیچھے والے وہ ادھر والے آواز نہیں دے رہے، وہ ادھر. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ فخریہ نہیں ہے بلکہ شکرانے نعمت کے لیے بول رہا ہوں کہ میں بھی نبی کے اہل بیت میں سے ہوں، میں بھی امام حسین کی اولاد میں سے ہوں. تو آپ حضرات ذرا بتا دو کہ عاشقوں کا نعرہ کیسا ہوتا ہے، منافقوں کے نعرے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، سب لوگوں کی آواز آنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، جس نے شہید اعظم مسلک اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت کے دیوانوں سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک نام زہرا بھی ہے نہیں ہے؟ بے شک. زہرا کون سا نام ہے؟ زہرا. اپنی بچوں کا زہرا نام رکھا کرو، فاطمہ الزہرا نام رکھا کرو، نور فاطمہ نام رکھا کرو، کنیز فاطمہ نام رکھا کرو، صبا فاطمہ نام، اچھے اچھے نام رکھا کرو نا. تو بارگاہ رسالت کے دیوانوں زہرا کے معنی کلی کے بھی ہوتے ہیں، خوشبو کے بھی ہوتے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ نہیں مصطفیٰ جان رحمت حضرت فاطمہ کو سونگھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ تو حضرت فاطمہ کو مصطفیٰ سونگھا کرتے تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سنت ارشاد فرماتی ہیں کہ میری لاڈلی فاطمہ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہی. جب تک میرے پیٹ میں رہی مجھے میرے بدن کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو فاطمہ پیٹ میں ہے اتنی لاجواب، اتنی پاکیزہ، ان کو کبھی عورتوں کو جو مہینے میں 6-7 دن نماز معاف ہوتی ہے نا، ان دنوں میں وہ سیدہ فاطمہ کو کبھی نماز معاف. بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دن عورتوں پر کم و بیش 30 دن 40 دن جتنے بھی دن حائضہ رہے، جتنے بھی دن وہ استحاضہ ہو نماز معاف ہوتی ہے. مگر سیدہ فاطمہ پر پوری زندگی میں ایک دن کے لیے بھی نماز معاف نہیں. گویا ان کو کبھی وہ موقع ہی نہیں آیا جس تمام عورتوں کو دنیا کی جو موقع آتا ہے، سیدہ فاطمہ کو وہ موقع نہیں آیا. تو اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اگر یہ کہیں پاجا موٹا کہ تو وہ نور تھی تو کھاتی پیتی کیا تھی، تو پھر بلا لینا، پھر جواب دے دیں گے. اور کہنے چھیڑنا مت، اگر چھیڑ دیا کہ اتفاق سے عبدالحبیب رضوی کو چھیڑ دیا تو پھر خیریت نہیں ہے. ہمارے بزرگان اہل سنت نے فرمایا کسی کو چھیڑو مت، تو چھوڑ دے تو زور سے بولو تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے. ہاں تو سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ. خدا نے کیا شان عطا فرمائی، کیا کردار عطا فرمایا، کیا حسن اخلاق عطا فرمایا. ایک سائل دروازے پر آیا، اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، آج مدرسہ نعمان رضا چاہے کمزور طریقے سے چل رہا ہو، چاہے لگڑا کے چل رہا ہو، چاہے شان کے ساتھ نہیں چل پا رہا ہو، یہ اور بات ہے. مدرسہ ہوتا ہے. میرے سرکار نے فرمایا اگر مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اے مصطفیٰ کے دیوانوں، مدرسوں کی مخالفت نہ کرو. کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرو، کوئی گڑبڑی ہے تو اس کی اصلاح کرو. ہے نا بھائی؟ اگر نظام میں کوئی خرابی آ گئی ہے تو نظام کو درست کرو، مدرسے کو بدنام مت کرو، مدرسے کے بارے میں زبان لعن تام دراز مت کرو. یہ رسول پاک کا گھر ہے اور اس میں پڑھنے والے بچے رسول پاک کے مہمان ہیں. بے شک بے شک بے شک. رسول پاک کے بتاؤ، جہاں تمہارا مہمان آ کر ٹھہرتا ہے کیا تم وہاں یا اپنے مہمان جو تم نے جہاں اپنے مہمان کو ٹھہرایا کیا پھر اس مکان والے کو گالی دو گے؟ کیا اس مکان والے کو گالی گلوچ کرو گے؟ کیا اس کی توہین کرو گے؟ کیا اسے برا بھلا کہو گے؟ بولو ایمانداری سے. تم لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے، ہماری طرف دیکھو. بولو ایمانداری سے. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، ہمارا تمہارا مہمان اگر کسی مکان کے اندر ٹھہر جاتا ہے، کوئی اسے برا بھلا نہیں کہتا ہے، کوئی اس کی غیبت نہیں کرتا ہے، تو جس مکان کے اندر رسول پاک کے مہمان پڑھتے ہیں، رسول پاک کے مہمان قرآن و حدیث کا
درس حاصل کرتے ہیں اس مدرسے کی توہین نہیں کر. اچھا ایک بات بتاؤ, اپنی بیوی اگر کوئی غلطی کر دے تو بولیے کہ اس کو روڈ پہ لا کر رکھیں گے کیا؟ دوسروں کے سامنے کہیں گے پڑوسیوں سے کیا بیٹی بیٹا غلطی کر دیں تو کیا روڈ پہ آ کر کہیں گے بیٹے نے آج ایسا کیا, بیٹی نے آج ایسا کیا؟ اے مصطفیٰ کے دیوانو, اگر اپنے بچوں کا عیب چھپاتے ہو, اپنے گھر کی خواتین کا عیب چھپاتے ہو, اپنے بھائیوں کا عیب چھپاتے ہو, اپنے گھر کے چھوٹے بڑوں کا عیب چھپاتے ہو, تو یہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. جب تک قائم رہے گا قرآن و حدیث کے ترانے بلند ہوتے رہیں گے, قرآن و حدیث کے نغمے گونجتے رہیں گے. تو مدرسے کے خلاف کوئی اسکیم تیار نہ کرو. اگر کرنا ہے تو مدرسے کے نظام میں اگر کوئی خرابی چل رہی ہے تو اس کو اچھائی میں بدلنے کی کوشش کرو. کوئی کمی آ گئی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرو. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. مدرسے کی اینٹوں کو اکھاڑو مت, بلکہ مدرسوں کے اینٹیں اگر اکھڑ چکی ہیں تو اپنے وجود کو ان خالی جگہوں پہ پیش کر دو. سبحان اللہ, اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو رسول اللہ کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو انشاءاللہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اے بارگاہ رسالت کا دیوان کیا کرتا ہے بیٹا؟ فوٹو کھینچتا ہے کیا؟ دیکھو فوٹو ان کا کھینچا کرو جو چہرے سے کارٹون نظر آتے ہیں, بہروپیے نظر آتے ہیں, رنگ روٹ نظر آتے ہیں, البیلے نظر آتے ہیں, رنگیلے نظر آتے ہیں. اور فوٹو مت کھینچا کرو بس یہ دکھانے کے لیے بھیجا کرو کہ پاجامہ کتنا چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. فوٹو کھینچنا بہرحال حرام ہے, فوٹو کھینچنا حرام ہے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, ایک مرتبہ ان کے یہاں ایک سائل آیا, کہو جی قربانیوں کا زمانہ آیا تو کسی نے ہوا پھیلا دیا, تم نے چرم قربانی دینا بند کر دیا, بدعقیدوں نے معاملہ گرم کر دیا, تم نے چرم قربانی دینا بند کر دیا. یہ دیکھو دارالعلوم نوریہ رضیہ کے صدر مدرس ہیں, اگر ان کے مدرسے کے سلسلے میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حافظ و قاری صاحب قبلہ, اگر ان کے یہاں کوئی کر دیتا کہ بکرے کی کھال مت دینا, بھینس کی کھال مت دینا, بیل کی کھال مت دینا, اگر کوئی ان کے مدرسے کے لیے کہہ دیتا اللہ کی قسم کہنے والے کی یہ کھال پہلے اتروا لیتے اور اس سے بہت مہنگے ریٹ میں بمبئی میں رکوا دیتے. اور بھائی مدرسہ ہمارا ہے, مدرسہ ہم آپٹ میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں, آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں خدا کے واسطے, اس کے رسول کے واسطے. عاشق اور عاشق میں کبھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, عاشق اور عاشق میں نفاق نہیں ہونا چاہیے, عاشق اور عاشق میں نا اتفاقی نہیں ہونا چاہیے. مگر سن لو, اگر اتحاد ہوگا اس کا رسول کی بنیاد پر ہوگا, نہ تو ہم گستاخ رسول سے اتفاق کریں گے, نہ صلح کلی منافقین رسول سے اتحاد کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلح کلیوں سے بھی نہیں کرتے. اب تم کہو مولانا صلح کلی کون؟ تو سنو مولانا, انڈے 3 طرح کے ہوتے ہیں. کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح. ایک وہ ہے تو اس کو پھوڑو, آملیٹ بنا لو, ہاف بوائل کر لو, کھا لو. دوسرا وہ ہے تو اس کو لے جاؤ مرغی اس کے اوپر بٹھا دو اور اس کے بعد بچہ نکال لو, 2 ہو گئے. تیسرا انڈا بیگم نے پھوڑا حضرت کی, ارے یہ تو لال ہے, سڑ گیا. کیا ہے یہ؟ مجھ سے بولو. دیکھو مت سڑے ہوئے لوگ سن لیں گے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے, ذرا زور سے بولو یہ انڈا سڑ گیا. تو حضرت نے سڑ گیا تو ایک کام کر پیک کر دے, اوپر سے اپنے فیویکول چپکا دیں گے, اس کے اوپر بھی مرغی بٹھا دیں گے, اس کے اوپر بھی مرغی. ارے وہ بولتی ہے نہیں حضرت کیا کرو, یہ تو سڑ گیا. ارے تو بس سڑ گیا, آملیٹ نہیں بنے گا, بچہ تو ملے گا. تو نہیں حضرت, جو انڈا سڑ جاتا ہے, جو انڈا نہ اس میں سے بچہ نکلتا ہے, نہ ہاف بوائل ہوتا ہے, نہ اس میں سے انڈا نکلتا ہے, وہ تو گندا رہتا ہے گندا. سڑے ہوئے انڈے, سڑے ہوئے انڈے نہ آملیٹ بنانے کے کام آتے ہیں, نہ بچہ نکالنے کے کام آتے ہیں. پھر حضرت کیا کرنا چاہیے؟ پھر انہوں نے پوچھا بیگم سے کیا کریں؟ بیگم کچن میں رکھ دو, کہا نہیں پورا کچن بدبو دے گا. بیگم فرج میں رکھ دو, کہا نہیں پورا فرج بدبو دے گا. تو بیگم دروازے پہ پھینک دو, کہا نہیں پوری گلی بدبو دے گی. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا لے جاؤ محلے سے لے جا کر دور پھینک دو. اور مصطفیٰ کے دیوانوں, اگر انڈا بیچ والا ہو تو نہ گھر میں رکھا جاتا ہے, نہ فریج میں رکھا جاتا ہے, نہ کچن میں رکھا جاتا ہے, محلے سے باہر پھینک دیا جاتا ہے. تھوڑا سنیت کو دعویٰ کرے, ادھر بھی جائے ادھر بھی آئے, بدعقیدوں سے ملے, عاشقوں سے ملے, منافقوں سے ملے. یہ سڑا ہوا انڈا ہے, نہ اس کو سینے سے لگایا جا سکتا ہے, نہ اس کے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے, نہ اس کے گلے میں لگایا جا سکتا ہے. ٹھیکر سے مارو, شہر کے باہر دکھلایا جا سکتا ہے. چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا, سدا سلمان ہو یا سنگ ہو جا. قرآن کہتا ہے کافر کو کافر کہہ رہا
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मत सुन्नत, जिक्र शहीद करबला। इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहो, मदरसे का ताअम्मुल करो, दीवान गाने इसको मुस्तफा, मदरसे का वक़ार रहेगा, तुम्हारे शहर का वक़ार रहेगा, सुन्नियत का वक़ार रहेगा, मस्जिदों में इमाम मिलते रहेंगे, मुसल्ले की शान बरकरार रहेगी। वहाँ का तालीमी निज़ाम दुरुस्त करो, खाने पीने का निज़ाम दुरुस्त करो, निज़ाम चलाने का अंदाज दुरुस्त करो, ये तो करो, मगर खुदा का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, नौमान रजा को बंद कराने की कोशिश क्या कर रहे हो बेटा? बस मैं थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूँ, थोड़ी देर और मोहब्बत से। ये खड़ा होना तुम्हारा बेकार न जाएगा, ये आप लोगों का यहाँ पर घंटों खड़े रहना फजूल नहीं जाएगा। सुन लो, तुम लोग भी सुन लो, ऐ दीवानो तुम लोग भी सुन लो। क्या है ऐ मुस्तफा जान रहमत के दीवानो, 1 घंटे के लिए बंदा लून चलाने जाता है, पैसा पाता है, 2 घंटे के लिए जाता है, पैसा पाता है, मजदूरी करने जाता है, पैसा पाता है। आओ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में अल्लाह से पूछे, ऐ अल्लाह ये मुस्तफा के दीवाने इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल में आए हैं, इन्हें क्या मिलेगा? इरशाद फरमाया गया, इंदा ज़िक्र सालिहीना तुनज़्ज़िलुर रहमा। इसका मैं अपने अंदाज में तर्जुमा वहां तक ये पेश करता हूँ कि मदीने की तक़सीम खैरात होगी, तुम्हें ये मिलेगा, मदीने की तक़सीम खैरात होगी, अभी अमर उठेगा, बरसात होगी, यहाँ गौस ख्वाजा रजा सब है मौजूद, नजर हो तो सबसे मुलाकात हो, नजर हो तो सबसे मुलाकात होगी। और फिर वही कैफ वही मस्ती और रहनाई है, फिर वही कैफ वही मस्ती और रहनाई है। ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हिला के नहीं हिला, पंखा चलाया, डंडा हिलाया, कूलर चलाया, क्यों हिला? ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है। फिर वही कैफ वही मस्ती और रहनाई है, ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है। आज बरसेगा यहाँ झूम के अब्रे रहमत, देखिए नूर की हर समत घटा। ठीक है ना? जी जी। हाँ सुनो, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जाने रहमत की राहत बिलाखो सलाम। एक सवाली आया, या सैयदा घर में हमारे बच्ची के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हज़रत फातिमा ने सोचा कि मेरे घर में अभी एक नया लिबास मौजूद है, ये मेरा पुराना हो गया, लाओ एक बच्चों बात न करो, मैं अभी खत्म करने जा रहा हूँ, बात मत करो। मुस्तफा के दीवानो सैयदा खातून जन्नत ने सोचा मेरा ये लिबास पुराना हो चुका है, कमजोर भी हो चुका है, लाओ वो नया वाला मैं पहन लूं, नया वाला पुराना वाला साहिल को दे दूं। ये सोचकर अंदर गई, बेटी को खोला, नया लिबास निकाला। ऐ मुस्तफा के दीवानो, नबी के घर वालों की शान क्या होती है जरा मुलाहिजा करो, नबी के घर वालों का मुकाम क्या होता है जरा मुलाहिजा करो। अपनी उम्मत नाना अपने बाबा की उम्मत के लिए क्या कुर्बानियां देती है, मुलाहिजा करो। ये मुल्ला गमगत कट मुल्ला, ये सड़क साफ मुल्ला, ये कहता है कब्र में क्या होगा उन्हें पता नहीं है, और उधर मुस्तफा सजदे में है, सजदा लंबा हो गया, सुबह से लेकर शाम तक का सजदा। हज़रत सिद्दीक़ फारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली हज़रत करीमैन सबने कहा कि सजदे से या रसूल अल्लाह सर उठा लीजिए, मगर किसी के नहीं सुनी। बस एक ही जुबान पर तराना है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। किसी ने कहा फातिमा को बुलाओ, सैयदा फातिमा अपने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने मुक़द्दस सरापे पूरे पर्दे के साथ तशरीफ लाई, घर के अंदर गई, कहने लगी बाबा जान खुदारा सर को उठाइए, आज आप 2 दिन से नहीं है, हसन हुसैन ने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी जो है एक लम्हे के लिए आंसू बंद नहीं किया। ऐ बाबा जान अल्लाह आपकी उम्मत के लिए आपको गमगीन नहीं फरमाएगा, सजदे से सर उठाइए, मगर मेरे मुस्तफा हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह ने फरमाया, हज़रत फातिमा ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे महबूब की बेटी फातिमा, कभी उसका बाल किसी ने नहीं देखा, कभी उसका कौन ही देखा, निकलती ही नहीं होगी तो काहे को देखा, अगर निकलती होगी तो पर्दे में निकलती होगी तो फिर कैसे देखा। ऐसा तो घर नहीं है, नमाज़ पंजगाना के लिए मस्जिद में जा, नमाज़ पंजगाना के लिए औरतें भी मस्जिद में जा रही, जरा देखो बात करो, औरतें भी, अरे वो नमाजी कितना बड़े मजे ले रहा हूँ।
اب سورہ یاسین پڑھتا ہوگا. وہ تو رشوت دے کے امام بنے گا. وہ 50,000 روپے لے لو ہمیں امام کیوں نہ دو. کوئی کم بات ہے. اللہ اللہ توبہ. ارے نادانو کیسے شریعت کا مذاق اڑایا. پھر کیا ہوا پتا چلا کیا ہوا. کہا وہ گئے 40 دن کے لیے. اچھا ٹھیک ہے کتنی گئی. کہا 40 گئی تھی. واپس آئی. کہا آگے کتنی آئی. کہا 5 کمرے کی 33 آئی. ایسے ہی ہے بھیا گھر سے باہر بھیجو گے تو ایسے ہی ہوگا. تو عورت کا لغوی لغت کے اندر معنی ہے پردہ. عورت کا معنی ہے تو عورت سے چلہ نہیں کروایا جاتا ہے. گھر میں رہ کر بچوں کی پرورش کروائی جاتی ہے اور گھر کے کام کاج کروائے جاتے ہیں. گھر کے شریعت کے احکام قرآن پاک کی تلاوت اللہ کی بندگی کروائی جاتی ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے فرمایا اے میرے مولا تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا کبھی کسی نے بال نہیں دیکھا. اگر تو بابا جان کی امت کو ابھی کے ابھی نہیں بخشے گا تو میں اس چادر تطہیر کو اپنے سر سے اتار کر زمین پر رکھتی ہوں اور اپنے بالوں کو بکھیر کر اس وقت تک تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتی رہوں گی جب تک تو بابا جان کی امت کو نہ بخش دے گا. اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جا اگر فاطمہ کے بال کھل جائیں گے قیامت برپا ہو جائے گی. کہہ دو ہے پیارے مصطفیٰ سجدے سے سر کو اٹھائیں فاطمہ کے بالوں کو کھولنے سے روکے. کب بروز قیامت فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے اللہ اے حنیف تجھے راضی کرتا چلا جاؤں گا اور تو جب تک کہتا چلا جائے گا امت کے گناہگاروں کو بخش کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں یہ سیدہ فاطمہ الزہرا امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے. یہ ہم مرد کر رہے انہیں معلوم نہیں ہے قبر میں کیا ہوگا. قبر میں حضور نے فرما دیا ہے فاطمہ قبر میں بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے. بتا ارے بارگاہ رسالت کے دیوانوں آؤ میں تمہیں بتاؤں. امام حسن کا ذکر سنا ہے کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا ہے؟ سنا دوں سنو. حضرت عبداللہ بھی ہے حضرت امام حسن مجتبی بھی ہے ایک بزرگوار بھی ہیں. تینوں کے تینوں اللہ والے جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ کہیں کسی مقام پر تجارت کے لیے. ایک بیابان جنگل ہے. ختم کر رہے ہیں ہر بیٹھو چپ چاپ. ایک بیابان بولتے نہیں ہے. ایک بیابان جنگل ہے. حضرت عبداللہ نے دل میں خیال کیا کاش کہ اس وقت تازہ کھجوریں مل جاتی. کاش کہ اس وقت تازہ کھجوریں مل جاتی تو گرمی سے بے چین ہو گئے ذرا سکون مل جاتا. اے مصطفیٰ کے دیوانوں انہوں نے دل میں سوچا. حضرت امام حسن نے فرمایا اے عبداللہ کیا کھجوریں کھانا چاہتا ہے؟ انہوں نے دل میں سوچا انہیں پتا چل گیا. ہم یہ کہتے کیسے پتا چل گیا؟ ہم کہتے ہیں کیونکہ تمہارے لگا زیادہ ابلیس کو دل کا حال پتا چل جاتا. انہیں نہیں پتا چلے گا جو نواز رسول ہے نا بھائی. وہ تو دل کے ارادوں سے باخبر ہیں. دل کے ارادوں سے باخبر ہے. وہ کربلا سے لیٹے لیٹے یہاں کربلا سے لیٹے لیٹے یہاں دیکھ کربلا سے لیٹے لیٹے بھیا وہ تو یہاں دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں بہت فضائل ذکر ہے. اس کا صفحہ 154 ہے. فرمایا گیا اللہ فرماتا ہے جو بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا محبوب بن جاتا کیا بن جاتا ہے؟ جلیل اور میرا. اللہ فرماتا ہے میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں. میں اس کی آنکھ بن جاتا. اب بولو اللہ جس کی آنکھ بن جائے پھر وہ کیا حال ہوتا ہے؟ بندہ لیٹا کربلا میں ہوتا ہے اور دیکھتا برہانپور والوں کو ہے. اور بابی دکھا رہا ہمارا لے لو درود شریف پڑھو تو ہم بتائی دیتے ہیں. ایسا نہیں. حضرت امام حضرت بابا نظام الدین اولیاء ایک درود پڑھا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا یہی کیوں پڑھتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے جو مقام عبادتوں سے نہیں ملا مصطفیٰ کے درود کی کثرت سے ملا ہے. سبحان تو بتا دیں تو سبا بلا
غلطی ہو گئی. باب فضائل قرآن مجید میں ہے, یہ خود پڑھ لو. اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کی کان بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اور ان سے کہنا نادانو, جب اللہ کہہ رہا ہے میں کان بن جاتا ہوں, ولیوں سے کہہ رہا ہے. حسن و حسین تو گروہ اولیاء کے تاجدار ہیں. پھر ان کا حال کیا ہوگا جب اللہ کسی کی آنکھ بن جائے گا تو وہ ریٹا کربلا میں ہوگا اور دیکھتا سلوارہ گیٹ والوں کو ہوگا. جب اللہ کسی کے کان بن جائے گا تو وہ ریٹا بغداد میں ہوگا اور سنہا برہان پور والوں کی ہوگا. جب اللہ اس کے ہاتھ بن جائے گا تو وہ ریٹا میرے محلہ میں ہوگا اور دامن برہان پور والوں کو ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہوگا. اور جب اللہ کسی کا پیر بن جائے گا تو شام کیا ہوگی, پکارا برہان پور سے جائے گا. اللہ کا نیک بندہ فوراً توجہ کرنا. غلط ہے تو مگر دیکھتے بھول جاتے ہیں. درود شریف پڑھو, درود شریف زور سے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں تو مصطفیٰ جان نے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام حسین نے جیسے ہی انہوں نے بیان کیا, وہاں حضرت عبداللہ نے تو حضرت امام حسین نے پوچھا کیوں, کیا تم وہ کھانا چاہتے ہو, کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں یا ابن رسول اللہ, میں نے دل میں سوچا آپ کو کیسے پتا چل گیا, میں کھجوریں کھانا چاہتا ہوں. کیا لکھا ذرا یہ پڑھ کے سنانا. تو اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. چل ادھر سے. اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. آگے کیا لکھا, یعنی بجائے السلام علیکم یا رسول اللہ, یا لگا کہ نہیں لگا, یا لگا کہ نہیں لگا, جلدی بول. یا نبی سلام علیکم میں موت آتی, یا لگا کہ نہیں لگا. فضائل اعمال صفحہ نمبر 23. لکھنے والے مولانا کانا دہلی زکریا صاحب. ہاں نون پہ لگا دو, کان دہلی. کام رنگی. ہاں تو بار گئے سڑک کے دیوانوں کا لکھا ہر جگہ صدا تو. ہاں یا رسول اللہ کہو, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہو. لکھ دیتے ہیں, سمجھتے نہیں, بعد میں پھنس جاتے ہیں. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. تم بھی کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھی زبان پہ کبھی کچھ دیتے تو ہوا نہیں نا, تو ہمیں چاہیے بھی نہیں, سبحان اللہ بھی نہیں کرتے. ایسے سنو چھٹی کیا کرتا ہے, کر دے بیٹا پورا دیش, کوئی کچھ نہیں کہے گا. کچھ ایسے مطلب میں ہونا مدحت مانے تعریف, مدحت مانے ان کے لگا دادا یزید کی دیکھو نہ تو عرس ہوتا ہے نہ تعریف ہوتی ہے نہ جشن ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر ذاکر نہ ہے, ڈاکٹر ذاکر نہ. سر دیکھو تو ہوتا ہی, سینہ دیکھو تو ہوتا ہی, کمر دیکھو تو ہوتا ہی. اسی پہ پہن لیا اس نے پینٹ, پھر پہن لیا شرٹ, اوپر سے لگا لی ٹائی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ذاکر کہیں کہ ذاکرہ سوکھا ہوا کھجور کا درخت نظر. چلو تو کیا کہتے نہیں یزید صحیح, یزید صحیح. تو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا کیا نہیں ہے کمی نے, عبد یزید رکھ دے, غلام یزید رکھ دے, کچھ تو رکھ دیتا. عبد کر میں حکمانے تاریخ ہر فرد کی زبان دیوانوں اور ختم. ہر فرد کی زبان پہ مدحت حسین کی یہ آج بھی شہرت حسین کی. اب یہ شہرت نہیں ہے تو اور کیا ہے. کٹھ اللہ جماعت کا امیر ذکر شہادت کو حرام کہتا ہے اور یہ جماعت کے شریر 10-10 روز کی محفل سجاتے ہیں. اب یہ ان کے سجانے کی محفل نہیں ہے, یہ میرے حسین کے سجوانے کی محفل. بے شک بے شک. سبحان اللہ. دیکھ لو حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون میں آج بھی شہرت حسین کی. اور قولو عمل میں وقت سے رسالت مآب ہے. حسین کی زبان دیکھو مصطفیٰ کے جیسی, حسین کا چلنا دیکھو مصطفیٰ کے جیسا. اے مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوانو, اللہ نے مصطفیٰ کا نہ ثانی بنایا نہ سایہ بنایا. جلدی بول. مصطفیٰ کا نہ ثانی نہ سایہ, حضور کا سایہ, حضور کا سایہ, زور سے بول, حضور کا سایہ.
کسی ابلیس کا سایہ ہے، اس پر کسی چڑیل کا سایہ ہے، اس پر کسی شیطان کا سایہ ہے، میرے سرکار کا نہ تو ثانی ہے نا کہوں شیر کہوں دلی میں شیر کہوں، نجدی تجھے بتائیں کہ کیا کیا حضور نے اب سر سے قدم تلک شہ کون نور ہے بے مثال تو بے مثال ہے رسول، وہ جسم سے پرے ہے یہ سائے سے دور ہے، ہر فرد قول و عمل میں عکس رسالت مآب ہے۔ آج مائیں بچوں کو کہانی سناتی ہے، کبھی چور ڈاکو کی کہانی سناتی ہے، کبھی تھانے دار کی پولیس والے کی کہانی سناتی ہے، کبھی بندروں کھٹملوں کی مچھروں کی کہانی سناتی ہے، مگر قربان 1400 سال پہلے کی مائیں اگر اپنے بچوں کو کہانی سناتی تھی تو دادو چور سپاہی کی کہانی نہیں سناتی تھی، بھوت چڑیل پریت کی کہانی نہیں سناتی تھی، بلکہ وہ کہانی سناتی تھی تو یہ سناتی تھی رسول پاک نے ڈوبے ہوئے سورج کو کیسے بلایا، رسول پاک نے چاند کا دو ٹکڑا کیسے فرمایا، رسول پاک نے مٹھی میں بند کنکری سے کلمہ کیسے پڑھایا، رسول پاک نے سخت پتھر پر اپنے قدم کا نشان کیسے بنایا، رسول پاک نے اپنی بارگاہ میں درختوں کو کیسے بلایا، رسول پاک نے درختوں کے پتوں سے درود و سلام کیسے پڑھوایا۔ بچے ماؤں سے پوچھتے اے میری امی جان بتاؤ میرے سرکار کے قدم اتنے لاجواب تھے، چلنا کیسا لاجواب رہا ہوگا، سرکار کے لب اتنے لاجواب تھے، مسکرانا کتنا لاجواب ہوگا، سرکار کی پیشانی اتنی لاجواب تھی، امانا کتنا لاجواب ہوگا، انگلی کا اشارہ اتنا لاجواب تھا کہ سورج پلٹ گیا تو ہاتھ کتنا لاجواب ہوگا۔ ارے ماں کیا بتاتی نہ میرے سرکار کا ثانی ہے نہ میرے سرکار کا سایہ ہے، مگر ہاں آج نبی کا لاڈلا حسین مدینے سے چلا ہے، مکہ المکرمہ میں آیا ہے تو سارے مرد مکہ المکرمہ کی سرحد پر چلے گئے استقبال کرنے کے لیے، مگر مائیں امام حسین کے دیدار کے لیے بچوں کو گود میں لے کر چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بچوں تمہیں پوچھتے تھے کہ سرکار کا مسکرانا کیسا، آؤ وہ دیکھو نبی کا نواسا آ رہا ہے، حسین کا مسکرانا دیکھو، سرکار کا مسکرانا ایسا تھا، حسین کا لباس دیکھو، سرکار کا لباس ایسا تھا، حسین کی پیشانی دیکھو، سرکار کی پیشانی ایسی تھی، حسین کی زلفوں کو دیکھو، سرکار کی زلفیں ایسی تھی، حسین کا امامہ دیکھو، سرکار کا امامہ ایسا تھا، حسین کا چلنا دیکھو، سرکار کا چلنا ایسا تھا، حسین کا مسکرانا دیکھو، سرکار کا مسکرانا ایسا تھا، حسین کا بولنا دیکھو، سرکار کا بولنا ایسا تھا۔ اے میرے بچوں اللہ نے نبی کا نہ ثانی بنایا نہ سایہ بنایا، مگر ہاں ان کے نواسے حسین کو مصطفیٰ کی خوبیوں کا آئینہ رسالت مآب ہے، اللہ کی کتاب ہے سیرت حسین کی، باطل کے آگ سر کو جھکانا حرام ہے، پیغام دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ اور وہ 2 سال پہلے ذاکر نے تعریف کی تھی نا یزید کی، جی جی تعریف کی یزید کی ذاکر ہے دوزخی، بولو تعریف کی یزید کی نائک ہے دوزخی، اب تعریف کی یزید کی ذاکر ہے دوزخی، مہندی پڑے گی اس کو عدالت حسین کی، لعنت وہابیوں پہ سارے جہان کی، لعنت منافقوں پہ سارے جہان کی، کیونکہ دلوں میں ان کے ہے نفرت حسین کی، اور ان کے لیے رسول نے سجدے کیے تبھی،
شک بے شک سرکار نے سدا لمبا کر دیا. بے شک. ان کے لیے رسول نے سجدے کیے طویل، ظاہر اسی سے ہوتی ہے عظمت حسین کی. اور میرے سرکار کی حدیث ہے نا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. ان سے کہنا ہو کم وقت چھوٹے بجانو تمہیں ابھی یہی نہیں پتا فاطمہ کا حال کیا ہوگا. اور حضور فرما رہے میرا حسن جنت کا سردار، میرا حسین جنت کا سردار. اے نوجوانوں بتاؤ جنت میں کیا نہیں ہے؟ میرے جنت میں ہے، سمندر جنت میں ہے، باغ جنت میں ہے، زمانے کی نعمتیں جنت میں ہیں، بڑے بڑے بینک جن کے اکاؤنٹ کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہ بینک سے مراد اللہ کی نعمتوں کے ذخائر جنت میں موجود ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پاکیزہ جنت جو دنیا سے کروڑ درجے افضل اور اللہ کی رحمتوں کا مسکن ہے، مصطفیٰ کا پاکیزہ دربار ہے. فرماتے اس جنت کا مالک میرا حسن ہے، میرا حسین. بس یہ آخری شعر ہے، جتنی زور سے سبحان اللہ کہو گے اتنا جھوم کر میں سنا دوں گا آپ کو. حیدر کے لال کو ملا جنت کا اختیار، حیدر کے لال کو ملا جنت کا اختیار. تو جنت لے کے جائے گی چاہت حسین کی، لے کے جائے گی چاہت حسین کی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام. کوئی سلام پڑھ کے جائیے گا.